अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने थे शफाफियत के अमल को और एहतसाब के मामले को लेकर, ये उनके बुनियादी नारे थे। कंटेनर के ऊपर उन्होंने कौम को ये रटाया था और बार बार बावर कराया था कि मफादात का टकराव क्या होता है। इस पर वो बहुत तवील दौरानिए के लेक्चर जो हैं वो दिया करते थे, लेकिन जब अपना वक्त आया तो पता ये चला कि उस वक़्त की बात कुछ और थी, लेकिन जब हुकूमत बनाने का मरहला दरपेश हुआ तो पता चला कि मफादात के तमाम टकराव जो हैं वो सब के सब उनके साथ इकट्ठे हो गए हैं और ये अमल जो है ये अब आगे बढ़ेगा। जब आटा चीनी गंदम की रिपोर्ट आई तो उन्हीं के एक इंतहाई मोतमद ख़ास जहांगीर तरीन साहब ने कहा कि जनाब ये वही कंधे हैं जिन पे बैठ के आप वज़ीर आज़म बने हैं और आपको वज़ीर आज़म बनाने के लिए जो कुछ किया गया है उस पर भी ज़रा पीछे मुड़ के देख लें। ज़ाहिर है तकाज़ा यही था कि उसका एहसास किया जाए। मामला यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ और फिर निजी पावर प्लांट्स जो हैं उनकी रिपोर्ट के हवाले से मामला जो हैं वो सामने आए और उसने इस चीज़ को साबित किया कि मफादात का टकराव जो है यकीनन अपोजिशन जो है उसके अंदर तो होता ही है, लेकिन इक़्तिदार में जब एक ऐसा शख्स बैठा हो जो इसकी बहुत बात करता हो, इसके ऊपर बहुत लेक्चर जिसने दिए हुए हों और जिसका मेन और बुनियादी एजेंडा ही यही हो, तो फिर क्या ये अखलाकी तकाज़ा नहीं था कि वो लोग जो इसके बेनिफिशरी हैं वो कम अज़ कम काबीना से तो चले जाते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब ये रिपोर्ट जो है वो पब्लिक कर दी गई है और ये एक होशरबा रिपोर्ट है जिसके अंदर मामला खरबों का है। ये सिलसिला यही नहीं रुकता, ये जब से ये निजी पावर प्लांट का सिलसिला शुरू हुआ है तब से ये मामला चलते चले आ रहे हैं। कभी इस तरीके से कि ये मामलात अदालतों में भी गए, कुछ नहीं हुआ। नामी ग्रामी वकला जो हैं फ़खरुद्दीन इब्राहिम से लेके अली ज़फ़र तक तमाम इन लोगों की तरफ से पेश होते रहे और ये अदालतों से रिलीफ हासिल करते रहे। ये मुकदमात जो हैं ज़ाहिर है कभी इस बुनियाद पर पेश हुए कि अदायगियाँ नहीं हो रही, कभी बिजली की शॉर्टेज कि हमें पैसे अदा कर दिए जाएं तो हम मुल्क में दरपेश बिजली की कमी जो है उसको पूरा कर देंगे, लेकिन पैसे भी अदा होते रहे, बिजली की किल्लत भी कायम रही और मामला जो हैं वो कोई और रुख इख्तियार करते चले गए। अब इस रिपोर्ट में कमीशन भी बन गया है। क्या कानूनी कवर मौजूद है कि जो आटा चीनी गंदम की रिपोर्ट है, ठीक है फ्रांसिक भी आ जाएगी, 25 की कट आउट लाइन थी, शायद कुछ दिन डिले हो जाए, उसके ऊपर कार्रवाई मुमकिन हो सकेगी? और क्या ये जो रिपोर्ट आई है और जिसके ऊपर आप वज़ीर आज़म सब कमीशन बना रहे हैं इसके ऊपर कार्रवाई जो है वो मुमकिन हो पाएगी? क्योंकि उसके लिए वज़ीर आज़म साहब को अपनी जेबें भी खाली करनी पड़ेंगी और वहाँ से लोगों को जो है वो रुखसत करना पड़ेगा। क्या वो इस सारे मामले को अफोर्ड कर सकते हैं, इसकी सियासी कीमत जो है वो अदा कर सकते हैं? क्योंकि सियासी मफादात जो हैं वही असल में मफादात के टकराव का मसला है। बुनियादी तौर पर ये वो मंजरनामा है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नदीम अफजल चंद साहब, तर्जुमान हैं वज़ीर आज़म के। हमारे साथ मौजूद हैं लतीफ़ खोसा साहब, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और हमारे साथ मौजूद हैं अशतर औसाफ साहब, मुमताज़ कानूनदान हैं, साबिक़ अटॉर्नी जनरल रहे। नदीम अफजल चंद साहब, मफादात का टकराव, ये लेक्चर हमें ज़ुबानी याद हो गए हैं, इतनी दफ़ा इनको दोहराया गया, इतनी दफ़ा बात की गई, लेकिन जब भी रिपोर्टों का मसला आया वज़ीर आज़म साहब के इस दौरे हुकूमत में, तो मफादात का टकराव काबीना के अंदर मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए नदीम साहब, मैं समझता हूँ कि डिस्कशन और डिबेट जो अब चल पड़ी है ये मुल्क के लिए बहुत अच्छी है और कतन इस पर परेशान होने वाली बात नहीं है। पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा शुगर कार्टल के ऊपर कोई रिपोर्ट आई, जो अभी नामुकम्मल रिपोर्ट, अभी फ्रांसिक ऑडिट डिटेल रिपोर्ट आनी है, और उसके बाद IPPs के ऊपर ये भी एक कार्टल है, एक गठजोड़ है जिसने हमारी बिजली की कमी को एक्सप्लॉइट किया, जिसने हमारे बड़े बड़े, और ये सारे पिछले अदवार में मेजॉरिटी PMLN के दौर में हुए और कुछ उससे भी पिछले दौर में हुए होंगे। तो मैं समझता हूँ ये पहली दफ़ा इसके ऊपर डिस्कशन और फिर एक मुहैया रिकॉर्ड किया गया जिसके ऊपर आज आप डिबेट कर रहे हैं, और ये क्रेडिट इमरान खान साहब को जाता है।
کہ انہوں نے یہ اس کے لیے یقیناً بڑی بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں, لوگ دھمکیاں بھی دیتے ہیں, جس طرح آپ کو پتہ ہے پچھلے رپورٹ میں کوٹ کیا گیا. اس رپورٹ پہ دباؤ آیا؟ دیکھیں, جہاں بھی طاقتور سرمایہ دار تکڑا آدمی ہوگا وہاں دباؤ ضرور ہوگا. یہ ایک کامن سینس کی بات ہے, یہ کوئی مانے یا نہ مانے دباؤ ہوتا ہے, طاقتور ہوتا ہے. اب یہ کریڈٹ آپ دیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اب یہ چل پڑا ہے سلسلہ, اور یہ سلسلہ انشاءاللہ رکے گا نہیں. میں تو ایز اے پولیٹیکل ورکر میں سمجھتا ہوں اگر یہ سلسلہ صحیح چل پڑا اور انشاءاللہ چلے گا اور یہ سے صفائی ہوگی اور عدل ہو, کوئی اس میں وکٹمائزیشن نہ ہو, اس کو ٹھیک ڈائریکشن پہ جس طرح پرائم منسٹر لے جانا چاہتے ہیں, اس کے اوپر ابھی فیکٹ فائنڈنگ کے بعد اب ایک کمیشن یا انکوائری کمیشن بنانا چاہتے ہیں, جس طرح پچھلے پہ بھی رپورٹ فرانزک آڈٹ ڈیٹیل ہوگی, اس پہ بھی اب فرانزک آڈٹ ہوگا. اس کے ٹی او آرز ابھی سامنے آ جائیں گے 1-2 دنوں میں. کیبنٹ میں لاسٹ کیبنٹ میں اپروو ہوئی ہے یہ کمیشن یا انکوائری کمیشن جو ہے. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ آپ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ورکروں کا, عام ورکروں کا, جن کی پارٹیوں کے لیے ایک سٹرگل ہوتی ہے, جن کی نظریے کے ساتھ کو وابستگی ہوتی ہے, لیکن پھر سرمایہ دار اوپر آ کے چھا جاتے ہیں. تو میں یہ ایک کلاسز کی, یہ اب وہ کلاس بینیفیشری ہوگی انکوائریز کی, اور جو موجیں کرتے آ رہے ہیں پچھلے 40 سالوں سے وہ وکٹم ہوں گے. یہ دیکھ لیں لطیف کھوسہ صاحب, یہ فرمائیے گا کہ آپ اس چیز کا کریڈٹ تو دیں کہ کم از کم یہ بات تو ہوئی کہ ایسی چیزوں کی جن کی کارٹلائزیشن تھی کم از کم چینی کی سطح پر اور پھر آئی پی بیز کی سطح پر اس کے اوپر رپورٹس مرتب ہوئیں, اور پھر وہ رپورٹس جو ہیں وہ پبلک بھی ہوئیں. آپ سمجھتے ہیں کہ مطلب آئی پی بیز کا سلسلہ آپ کے دور سے شروع ہوا, اور یہ جو معاہدات ہیں جن کے خوفناک حقائق آج سامنے آ رہے ہیں کہ کس بڑے پیمانے پر حکومتوں کو مالی نقصان اٹھانے پڑے صرف اس لیے کہ ان کے مفادات ان پارٹیز کے اندر زیادہ مؤثر طریقے سے موجود تھے جو اقتدار میں رہے؟ ندیم افضل صاحب کی ایک بڑی وشفل تھنکنگ ہے ماشاء اللہ ایک پولیٹیکل ورکر کی ناتا سے, اور چونکہ وہ بہت ہی آؤٹ اسپوکن بھی ہیں اس معاملے میں. اللہ کرے کہ جو جس طرح یہ فرما رہے ہیں اس پر عمل بھی ہو, اور اس کی جو ہے کوئی چیز سامنے حتمی طور پر نتیجہ بھی کوئی برآمد ہو. ابھی تک تو ہم نے دیکھا اربوں خربوں کی باتیں ہوئی, فیک اکاؤنٹس کی باتیں ہوئی, پتہ نہیں کیا کیا لوٹ مار کی باتیں ہوئی, لیکن بیچ میں سے نکلا تو کچھ بھی نہیں ہے. ہم تو کم از کم 20 سال سے یہ دیکھ رہے ہیں, یہ چوہے بلی کا کھیل تماشا جو ہے وہ سیف الرحمان پہلے ہلکان ہو کے جو ہے وہ ہمارے اوپر کیسز بناتا رہا, رانی شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ پر اور محترم آصف علی زرداری صاحب پر, اور 11 سال 11.5 سال بابا سلاسل رکھا اور ان کے قاتلانہ حملے کیے گئے. آج ان کا شخصانہ وہ میڈیکل کی صورت میں جو عارضے ان پر جو منسلک ہیں اس وقت مسلط ہیں وہ اس کا وہ بھگت رہے ہیں. تو یہ اب بھی اللہ کرے کہ اس میں سے کچھ نکلے, کیونکہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ میں تو خود ماشاءاللہ ان کے اپنے لوگ جو ہے وہ وزارتوں میں کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ ای سی سی میں بھی فیصلے پر حاوی ہوتے ہیں اور کابینہ میں بھی فیصلوں پر حاوی ہوتے ہیں. تو یہ کس قسم کے جو ہے انکوائری انویسٹیگیشن کیا جو ہے یہ نیب کے سلسلے چلیں گے کہ اگر اس میں جو ہے کوئی اس کا منطقی نتیجہ بھی نکلے گا, اور اگر اسی طرح لمبی چوڑی ایک جو ہے الزام تراشی کرنی ہے, میڈیا ٹرائل کرنا ہے آپ نے اور ہم نے جو ہے اس پہ تبصرے کرنے ہیں, ٹاک شوز کرنی ہے, اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کچھ بھی نہیں نکلنا ہے, تو مجھے بتائیں کہ کیا یہ پھر ایک قومی ضیاع نہیں ہوگا؟ نہیں کھوسہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ گزارش یہ ہے کہ اصل بات ایوارڈنگ جو دیے گئے آئی پی پیز کو, جس طریقے سے ان کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کیے گئے, بنیادی طور پہ تو اس پہ بات ہو رہی ہے کہ اس طرح کے معاہدات کیے گئے ہیں کہ جس کے اندر ریاست کا بہت زیادہ نقصان ہے, اور جو فائدہ ہے مالی وہ ان آئی پی بیز کو پہنچایا گیا. خاص طور پہ جو کیپیسٹی کا ایشو ہے وہ تو میرا مطلب ہے بہت بڑا ظلم ہے. کھوسہ صاحب دیکھیں جس نے بھی ظلم کیا ہے بالکل وہ ان کو جو ہے مورد الزام ٹھہرائیں, لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو آج کے واقعات, آج کے حالات نہیں دیکھنے ہیں, معرولی حالات جو اس وقت تھے, جو آپ کی اس وقت کیفیت تھی, جو آپ کی اس وقت
ضروریات تھیں اور جس انداز سے وہ کیے گئے ان کو اس پیرائے میں لیجئے گا. اب اگر آپ ریٹروسپیکٹ میں لیتے ہیں تو آج تو نیگیٹو چلا گیا ہے آپ کا تیل جو ہے, کہاں $150 پر بیرل سے نیچے آ کر 10 پہ ہوا اور پھر نیگیٹو پہ چلا گیا ہے. تو یہ ظاہر ہے کہ اس کی بین الاقوامی طور پر جو ہے فلکچویٹ ہوتی ہیں, قیمتیں بھی فلکچویٹ ہوتی ہیں, پرائرٹیز بھی فلکچویٹ ہوتی ہیں ملکوں کی, اور جو ہے ریاستوں کی ضروریات بھی وہ اسی انداز سے فلکچویٹ ہوتی ہیں. تو آپ کسی کو جنرالٹی میں جو ہے نہیں کر سکتے ہیں. میں آتا ہوں کھوسا صاحب, اس میں اشرف صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو اب 2 رپورٹس آئی ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس بنیاد کے اوپر جو ہے مقدمات بن سکتے ہیں؟ کیونکہ کل میرے ساتھ سینیٹر نعمان وزیر خٹک بھی تھے اور وہ اس سینٹ کی قائمہ کمیٹی کو چیئر کر رہے تھے جس نے اس سے پہلے آئی پی ویز کے اوپر کام کیا تھا. ان کا یہ کہنا تھا کہ, اور ان کی جو رپورٹ ہے وہ بھی تقریباً اس سے ملتی جلتی ہے, وہ کہہ رہے تھے کہ اس پہ کرمنل کیسز ہونے چاہیے اور اس کے اوپر کوئی کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کو سیدھا جیل میں بھیجو. بس یہ وشفل تھنکنگ کی باتیں ہیں. آپ دیکھیں گے کہ کتنی ہی رپورٹس بنی, کتنے کمیشنز بیٹھے, اور یہ آج سے نہیں کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں. کچھ رپورٹس جو ہیں وہ کبھی پبلک کی بھی نہیں گئی, اور ان رپورٹس پہ ہوا کیا, کبھی کوئی ان کی جو سفارشات ہیں اس پہ کبھی کوئی عمل ہوا, کوئی اس کے اوپر بہتری کی طرف لوگ گئے کیا, جن لوگوں کے متعلق فائنڈنگز آ گئی تھیں کہ یہ مرتکب ہوئے تھے, کیا اس کے اوپر کوئی ان کے اوپر کوئی کارروائی ہوئی؟ نہیں. یہ سب کی سب باتیں ہوتی ہیں ڈائیورژنس کریٹ کرنے کے لیے, عوام کو دھوکہ دینے کے لیے کہ جی ہم کر رہے ہیں. یہ پھرتیاں ہیں ایک درخت سے دوسرے درخت پہ جانے کی, اور کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے یہ کر لیا وہ کر لیا. ایسا انفارچونیٹلی ہوتا بھی نہیں ہے اور نہ ہوا ہے, اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ ساری جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ کسی منطقی منطقی طریقے سے چلیں گی آگے. جہاں تک بات ہے کہ ان کمیشنز کی جو رپورٹس ہیں یا انکوائریز کی رپورٹ ہیں کیا ان کے اوپر کرمنل کیسز کیے جا سکتے ہیں, اس کا جواب نہیں ہے. ایون سپریم کورٹ میں جب کوئی اس طرح کے معاملات آتے ہیں تو بھی وہ جو سپریم کورٹ کی فائنڈنگز ہیں ان کے اوپر بھی آپ کرمنل کیسز رجسٹر نہیں کر سکتے. سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ کیس رجسٹر کریں, لیکن اپنے فائنڈنگز کو انویسٹیگیشن رپورٹ کا متبادل نہیں کیا جا سکتا. انویسٹیگیشن, کرمنل انویسٹیگیشن ایک بالکل ہی ڈفرینٹ اسپیشی ہے, اس کا ایک پروسیجر ہے, اس کے اندر قانون شہادت کی ساری باتیں آئیں گی. لیکن کھوسا صاحب کی ایک بات کو میں تائید کروں گا. کھوسا صاحب نے جو بات کہی ہے بالکل درست ہے کہ ایک ہائپ کریٹ کی جاتی ہے, بہت شور مچایا جاتا ہے, ڈنکا بجایا جاتا ہے, لوگوں کو بے عزت کیا جاتا ہے, لوگوں کو ان عوام کے سامنے پینٹ کیا جاتا ہے ایز بلیک. لیکن آپ نے دیکھا کہ اتنے عرصے میں کتنے ہی لوگوں نے کتنی ہی جیلیں کاٹی, لیکن کیا ان کے خلاف کوئی کیس جو ہے وہ کامیاب ہوا ہے؟ نہیں ہوا. میں آتا ہوں اشرف صاحب. اب اس میں ندیم افضل چند صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے کہ یہ رپورٹس بڑا فیصلہ ہے, مان لیتے ہیں, لیکن اگر ان رپورٹس پر کچھ نہیں ہوتا تو عمران خان صاحب کے لیے وہ کتنی بڑی سیاسی قیمت ہے, کیونکہ ان کا تو سارا کچھ اسی کے اوپر منحصر ہے, اسی کے اوپر انحصار ہے. پھر آپ کیا کہہ سکیں گے, پی ٹی آئی کے پاس کیا ہے؟ دیکھیں جو خان صاحب کی نیت ہے یا جس کے اوپر وہ کرنا چاہتے ہیں آئی پی پیز میں, یہ جو آپ نے کیپیسٹی کا ایشو ہوا, اس میں ساری چیزیں ہیں, پیمنٹس منافع زیادہ, اس میں بجلی کی ڈیمانڈ, اس پہ سود در سود پیسے پیمنٹس ریاست سے لینا, بہت سارے ایشوز ہیں اس میں, پوائنٹ ہیں. لیکن اگر یہ فائنل جب ابھی انکوائری فرانزک آرڈر ڈیٹیل رپورٹ جس میں کوئی لکونہ نہ رہ جائے, کوئی کسی کو تشنگی نہ رہ جائے کہ میرے ساتھ وکٹمائزیشن ہوئی ہے, جب میں سمجھتا ہوں عدل ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. اور اگر اس کے بعد رسپانسبلٹی فکس ہوتی ہے اور پھر ایکشن نہیں ہوتا تو یہ پھر میں سمجھتا ہوں بدقسمتی ہوگی اس ملک کی اور یہ زیادتی ہوگی. اس میں گزارش یہ ہے کہ جب آپ کی حکومت لیکن ابھی کیبنٹ میں جو چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں
وہاں کوئی رعایت کرنے کی ایسی بات نہیں ہوئی. یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں, جو اشتر صاحب بھی کہہ رہے تھے, جو کھوسا صاحب بھی فرما رہے تھے, یا جو آپ کی خدشات ہیں, یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں کیبنٹ میں. اور لیکن اس کے بعد کہا گیا کہ اس کو بھی ڈیٹیل انکوائری ہونی چاہیے, اس پہ فیکٹ فائنڈنگ کے بعد کمیشن بنائے جو انڈیپینڈنٹ ہو, جس کے پاس فائنینشیل پاورز بھی ہوں, جو بندے ہائر بھی کر سکے جس لحاظ سے بھی وہ کرنا چاہے, اور ایک ڈیٹیل رپورٹ دے. تو اس رپورٹ پہ جب آئے چیز سامنے انکوائری کمیٹی کے بعد, تو پھر گورنمنٹ فیصلہ کرے کہ اس کے اوپر آپ نے اس کو ایف آئی اے کے ذریعے کرنا ہے, اس کو نیب کے ذریعے کرنا ہے, یا منسٹری اپنا بات چیت کے ذریعے ان سے بات کرے گی آئی پی پی سے. یہ اس کے بعد چیزیں, اور ان فیوچر جو تو شروع میں بھی یہ بات ہوئی تھی جب جسٹس ثاقب نثار نے نوٹس لیا تھا اور عمر ایوب صاحب کو بلایا تھا, کیس بھیج رہے ہیں نیب کے پاس, کیپیسٹی پر پیسے دیے جا رہے ہیں, یہ ہو گیا. اس طرح آپ کیسز دیکھیں نا, اس طرح آپ کیسز نہیں بھیج سکتے. اس سے پہلے چیف جسٹس آنریبل کورٹ نے جو ریکارڈک والا کیا, اور کارکے والے بہت سارے کیسز ہوئے جس پہ ریاست کو پھر بڑا پے بیک بھی کرنا پڑا. یہ ساری چیزیں بھی ہم نے سامنے رکھنی ہے. جب آپ انکوائری کریں, پھر آپ اس میں ثابت کریں کہ یہ کرپشن ہوئی ہے, یہ نیگلیجنس ہوئی ہے, یہ میلافائڈ ہے, وہ چیزیں ثابت کرنی پڑیں گی. جب ثابت ہو جائیں گی تو پھر آپ دیکھیں اس میں انٹرنیشنل کو نہیں, اب آپ آرگومنٹ تو یہ دیا جاتا ہے جب حکومت کی باری آتی ہے ایسے معاملات میں جو اپنے لوگ ہوں تو آپ کو یہ دلائل یاد آ جاتے ہیں, جب اپوزیشن کو رگڑنا ہو تو پھر ان میں سے کوئی دلیل کوئی منطق کام نہیں آتی. میں بات سنیں, کوئی ریکارڈک والا یا کارکے والا معاملے میں کوئی پی ٹی آئی انوالو ہے, یا ان آئی پی پیز کو لانے میں کوئی پی ٹی آئی کے دور میں تو ایک بھی نہیں لگا نا. لیکن اس کے باوجود میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے ساتھ ہیں اور بڑی اکثریت میں بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی دو چار نہیں ہیں, دو تین. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں خواہ میاں منشا صاحب ہوں یا سلیمان شہباز صاحب کی کمپنی ہو یا کسی کی بھی ہو, وکٹمائزیشن ان کے ساتھ بھی نہیں ہونی چاہیے, عدل ہونا چاہیے. اس وجہ سے ان کے ساتھ وکٹمائزیشن ہو کہ نون لیگ کا ان کے ساتھ تعلق ہے, بالکل نہیں ہونا چاہیے. یہ تو نظر آنا چاہیے یہ چیز کہ یہ ٹرانسپیرنٹ ہو رہی ہے. کھوسا صاحب پھر ہی جا کے لوگ مانیں گے, ادروائز کوئی نہیں مانے گا. کھوسا صاحب کیسے, کیا یہ کمیشن جو ہے یا یہ جو فرانزک رپورٹ آئے گی, کیونکہ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ڈیٹا تو سرکار کے پاس اویلیبل ہی نہیں ہے. اب یہ عجیب, یہ بھی ہمارا نظام حکومت رہا ہے جس کو کسی نے بھی, آپ لوگوں نے بھی بدلنے کی کوشش نہیں کی, کہ جو ملینئر کہتا ہے وہ منوان تسلیم کر لیا جاتا ہے, جو آئی پی بیز کہتے ہیں وہ منوان تسلیم کر لیا جاتا ہے. کوئی اس طرح کا نظام نہیں ہے جو یہ چیک اینڈ بیلنس پرووائڈ کر سکے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں, اور آخر میں پھر اس طرح کا معاملہ نکلتا ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ندیم یار, چاند صاحب کی باتیں سن کے مجھے بلا کسی اس کے کہنے دیجیے گا کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا, تو یہ اگر ہمارا, تو ہم سدھر گئے ہوتے من حیث القوم, اور ملک ماشاءاللہ کہیں پہنچ گیا ہوتا. غربت کی اس دہلیز میں سے نکل کر ہم ایک ڈیولپنگ کنٹری بن چکے ہوتے اگر ندیم افضل چاند صاحب کی باتیں ہم تسلیم کر لیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ بڑی بدقسمتی ہے ہمارے یہاں جو اس وقت, کیونکہ آپ نے کہا کہ آپ ہی کے زمانے میں یہ ہوا تھا, تو آئی پی پی کی کیوں افادیت, ذرا اس کو دیکھیے تو صحیح, کیوں کر یہ جو ہے کتنی اس کے پیچھے سوچ بچار ہوئی, اور کیوں کر آئی پی پی کا اوپر آیا, کتنی شارٹیج اس وقت جو ہے اس کی ہو رہی تھی پاور کی, اور کس قدر جو ہے لوڈ شیڈنگ سے قوم عذاب اور اذیت اور کرب میں تھی, اور آپ کی انڈسٹری سفر کر رہی تھی, اور آپ کی لوڈ شیڈنگ اتنی ہوتی تھی کہ آپ کی انڈسٹری چل نہیں پا سکتی تھی, اور اس میں کتنی قباحتیں آ رہی تھی. کھوسا صاحب گزارش یہ ہے کہ جب یہ آئی پی پیز کا ایشو ہو رہا تھا, ظاہر ہے ہم بھی وہاں پہ موجود تھے, جس طریقے سے یہ سب کچھ فین فیئر کے ساتھ تقریبات ہوئیں, سلمان فاروقی صاحب جو ہیں کس طریقے سے اس چیز کو ہینڈل کر رہے تھے, اس وقت بھی اس چیز کو اجاگر کیا گیا کہ یہ معاملات جو ہیں اس کے اندر بہت سے سوالیہ نشانات ہیں. اور پھر آئی پی پیز کے آنے کے بعد بجلی کی شارٹیج میں کمی نہیں ہوئی, یہ مقدمے ہی لڑے جاتے رہے کہ پیسے دے دو بجلی پوری کر دیں گے, پیسے بھی مل جاتے تھے, بجلی پھر نہیں ہوتی تھی. ارے نہیں بابا چودھری افتخار صاحب کو, چیف جسٹس صاحب کو, وہ آپ ذرا ان کو اس کا کریڈٹ دیجیے گا کہ انہوں نے تو تباہ کر کے رکھ دیا, سارا نظام کو ہی تباہ کر کے رکھ دیا, انہوں نے چلنے ہی نہیں دیا, انہوں نے پیسے ڈبل سے ٹرپل واپس کروائے, انہوں نے سارا کچھ کیا جو کچھ کیا. دیکھیے اگر حکومت
کے معاملات میں اس طریقے سے عدلیہ مداخلت کرے گی کہ وہ اگر انہوں نے کرپل کر کے رکھ دینا ہے تو پھر اس کا نتیجہ آج ہم بھگت رہے ہیں. معذرت کے ساتھ میں اس وقت چونکہ اٹارنی جنرل بھی رہا, وفاقی وزیر بھی رہا, گورنر بھی رہا, وہ یہ ساری چیزیں بہت ایک اندوہناک قسم کا سلسلہ چلا جس میں کلیش آف انسٹیٹیوشن, کلیش اداروں کا جو ہے, ستونوں کا جو آئینی ستون ہے ان کا کلیش چلا. اس کلیش میں ملک کا نقصان ہوا. اس کلیش میں آج ہم اس میچ پر بھی پہنچے اور ہر ادارے نے ہر چیز میں سفر کیا بشمول عدلیہ کے. تو معذرت کے ساتھ میرے خیال میں تو نیتوں کی بات ہے, نیتیں ٹھیک تھیں, نیت ہو تو پھر ہو سکتا ہے. میں آتا ہوں کھوسا صاحب. اب اشتر وصاف صاحب یہ فرمائیے گا کہ تحقیقات مطلب اگر فورینزک آ جاتی ہے, اب نیب جو ہے اس نے کہا کہ جی ہم اس کی تحقیقات کرنے جا رہے ہیں, یہ چینی گندم آٹا اسکینڈل جو ہے ان معاملات کی, اب تک جو وہ تحقیقات کرتے آئے ہیں اس تحقیقات میں سے کچھ وہ برآمد نہیں کر پائے ہیں. جس عدالت میں جاتے ہیں وہاں جج جو ہے وہ کہتا ہے بھائی کام تو پورا کرو, وہ الگ بات ہے بندے اندر رکھے ہوئے, کام تو پورا کرو. اب یہ بھی چلا جاتا ہے, پھر آئی پی پیز کا بھی کیا نیب کی یہ کیپیسٹی ہے, یہ مہارت ہے, اور ان کے پاس وہ سسٹم موجود ہے کہ وہ اس کو انویسٹیگیٹ کر سکیں اور پھر اپنی جو پروسیکیوشن ہے اس کو مضبوط انداز میں عدالت میں پیش کر سکیں؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو آپ کی اس بات کا جواب میں دینا چاہوں گا, لیکن اس سے پہلے میرا ایک سوال ہوگا, اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا اس حکومت نے اپنی کوئی پاور پالیسی دی, کیا اپنی کوئی اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز بنائے کہ جی اب ہم جو ہے وہ ان کلازز کو کالعدم قرار دینا چاہتے ہیں, یا ان کلازز کے بغیر ہم یہ کام کریں گے, یا اپنا کوئی انہوں نے اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر بنایا, کوئی ان کا ایک ماڈل کانٹریکٹ بنایا, کیا انہوں نے کوئی آٹو موبائل پالیسی دی, کیا انہوں نے کوئی LNG پالیسی دی, کیا انہوں نے کسی قسم کی بھی کوئی پالیسی دی ہے؟ نہیں دی. اور جب تک کہ آپ کی اپنی پالیسیز انہی کو پرسو کرتے رہیں گے جو پہلے سے تھے, تو کس منہ سے آپ ان چیزوں کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں؟ اب آپ کے سوال کا جواب, نیب کے پاس کسی قسم کی کوئی کیپیسٹی نہیں ہے, نہ ان کے پاس کیپیسٹی ہے انویسٹیگیٹ کرنے کی, نہ ان کے پاس کیپیسٹی ہے ایویڈنس کو گیدر کرنے کی, نہ ان کے پاس کیپیسٹی ہے ایویڈنس کو پریزرو کرنے کی, نہ ان کے پاس کیپیسٹی ہے ایویڈنس کو پیش کرنے کی, نہ ان کے پاس کیپیسٹی ہے ٹرائل چلانے کی. یہ ایک بہت انفارچونیٹ بات ہے. ایک پریمیئر اینٹی کرپشن ایجنسی خود کرپشن کا شکار ہے, اور وہ کرپشن کیا ہے؟ وہ انٹلیکچوئل کرپشن ہے, جہاں پہ جس کو کوئی کام نہیں آتا وہ اس کے اوپر مثلا میں کوئی کام سے میرا مطلب ہے کہ اگر اس کو بینکنگ سے کوئی سمجھ نہیں ہے تو وہ بینکنگ کے معاملات کو انویسٹیگیٹ کرنے پہ لگا دیا جاتا ہے. اتنی انفارچونیٹ بات. آپ ان کے کاغذات کو اٹھا کے دیکھیں, ریکارڈ کو اٹھا کے دیکھیں, کیا ان کو بھرتی کیا جاتا ہے ان کی ایکسپرٹیز کے اوپر؟ کیا ان کی کوئی ٹریننگ کی جاتی ہے؟ کیا ان کو بتایا جاتا ہے کہ رول آف ایویڈنس کیا ہے؟ کیا ان کو بتایا جاتا ہے کہ ایویڈنس کو آپ نے پریزرو کیسے کرنا ہے, پریزنٹ کیسے کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. میں آتا ہوں اشتر وصاف صاحب, مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین, ہماری گفتگو جاری ہے, ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے, ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا ندیم افضل چند صاحب, بریک پر جانے سے پہلے آپ نے لطیف کھوسا صاحب کی بات بھی سنی اور اشتر وصاف صاحب کی بات بھی سنی. جن جو ادارے ہیں, ادارہ جاتی استحکام نہیں ہے یا ادارہ جاتی آگے بڑھوتی کا اس کا انتظام نہیں ہے,
تو پھر آپ بہت بڑی توقعات جو ہیں وہ نہیں لگا سکتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب اس طرح کا کوئی اقدام ہوتا ہے تو پھر اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، انتقام کی بات کہی جاتی ہے۔ اب اگر آپ ایک طرف آٹا، چینی اور گندم کی فرانزک رپورٹ لائیں گے، آئی پی پی ایس کی رپورٹ آ گئی ہے، تو کیا چونکہ کنسٹرکشن سیکٹر آپ کا اپنا ہے آپ سیمنٹ کارٹل کو چھوڑ دیں گے، یا دوسرا کارٹل جو ہے باقی ان کو چھوڑ دیں گے؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس لیے بات ہو رہی ہے کہ ان سب سے وابستہ لوگ ہمیشہ سے پاور کوریڈورز کا حصہ رہے ہیں، اور وہ تسلسل آج کے وزیر اعظم ہاؤس کے کوریڈورز میں بھی ہے۔ تو پھر یہ توقع کیسے کی جائے کہ اس کا نتیجہ وہ نکلے گا جو وزیر اعظم صاحب کی اپنی ذاتی سوچ ہے، جو وہ اظہار کرتے رہے ہیں اور قوم کی خواہش ہے؟ دیکھیں جی، آپ کہیں کہ پاور کاریڈور میں وہ لوگ نہیں ہیں، تو میں یہ کہوں گا کہ پاور کاریڈور میں ملنا ملانا، آنا جانا وہ ایک اور چیز ہے، پالیسی میکنگ کے اوپر اثر انداز ہونا وہ اور چیز ہے۔ اگر اس وقت کوئی شوگر پالیسی یا پاور پالیسی یا اس قسم کی پالیسیز کے اوپر یا ہاؤسنگ سیکٹر کے اوپر اگر وہ لوگ اثر انداز آج آپ کوئی ہو رہے ہیں تو آپ پوائنٹ آؤٹ کریں، میں تو ان کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا، یہ بڑا میں آپ کو کیٹیگری، لیکن میں کیبنٹ کے اندر بھی بیٹھ کے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ چیزیں اوپن ڈسکس ہوتی ہیں جو اس سے پہلے نہیں ہوتی تھی، اور ایسی ابھی تک مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی کہ اس ریلیف پیکج میں ہو، ابھی جو کرونا سے پہلے یا کورونا ابھی جو ہو رہا ہے، یہ ایسے پوچھے ایگریکلچر کی پالیسیز بن رہی ہیں، ایمرجنسی پروگرام بنا ہے ایگریکلچر کے اوپر ایک، تو اس میں کوئی پاورفل بندہ یا کوئی ایسی کنفلکٹ آف انٹرسٹ والا بندہ جس نے کوئی اپنا مال بیچا اس پالیسی میں، یہی ہوتا ہے نا کنفلکٹ آف انٹرسٹ، یا کوئی اپنی چورن بیچی ہو، تو ایسا نہیں ہوا۔ ہاں یہ کہیں کہ کچھ لوگ ہیں، تو میں اگر پالیسیز میں وہ آئیں گے تو وہ سامنے چیزیں ایکسپوز ہوں گی، میرا نہیں دیکھیں جب پالیسی فریم ورک کے اندر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر رزاق داؤد صاحب کہتے ہیں کہ صنعت کاروں کو دیکھیں رزاق داؤد صاحب تحفظ ہوگا، پالیسی میکنگ میں ہوگا۔ اگر جہانگیر ترین صاحب کا زراعت کا مسئلہ ہے اور وہ اس میں کنسلٹنسی میں شامل رہے ہیں، تو پھر ظاہر ہے طریقہ واردات تو اسی طریقے سے ہوتا ہے نا، کوئی یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ جا کے ادھر بیٹھ جاتے ہیں۔ لابیز کیا ہوتی ہیں؟ لابیز یہی ہوتی ہیں نا ندیم افضل چند صاحب، وہ لابیز کے بندے آ کر بیٹھ جاتے ہیں، کوئی منسٹر بن کے بیٹھ جاتا ہے، کوئی کنسلٹنٹ بن کے بیٹھ جاتا ہے، کوئی مشیر بن کے بیٹھ جاتا ہے، کوئی دوست بن کے بیٹھ جاتا ہے، تو پھر یہی چیزیں اسی طریقے سے پھر ہوتی ہیں نا۔ نہیں، اگر کوئی ایسی پالیسیز کے اوپر آپ کو نظر آئیں، آپ پوائنٹ آؤٹ کریں، اور وہ بالکل میں سمجھتا ہوں نہیں ہونی چاہیے، میں آپ سمجھتے ہیں نا کہ نہیں ہونی چاہیے، اور نہیں ہوگی۔ اب سوال یہ ہے اور کہ ابھی تک مجھے یہ بتائیں، شوگر والا جہانگیر ترین صاحب نے یا خسرو بختیار صاحب کیا وہ رپورٹ یا وہ انکوائری رکوا سکے؟ کیا آئی پی پیز کے اوپر رزاق داؤد یا ندیم بابر صاحب کیا وہ رکوا سکے رپورٹ؟ لیکن نہیں، آپ یہ کریڈٹ تو دینا۔ نہیں، اصل امتحان یہ ہے کہ کیا یہ رپورٹس جو ہیں منطقی انجام تک ایکشنیبل کاروائی ہوگی اور کیسے ہوگی؟ فرانزک آڈٹ ڈیٹیل انکوائری کے بعد یہ سوال آپ کا اس وقت بنتا ہے، اس وقت نہیں بنتا۔ جب اس کے وہ فائنلائزیشن پہ آئے گی، پہنچے گی، پھر آپ یہ سوال کر سکتے ہیں۔ اگر ابھی مفروضوں کے اوپر آپ نہیں اس پہ سوال کر سکتے۔ اچھا، اس میں کھوسا صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ مفروضوں پر یہ سوال نہیں ہو سکتا، لیکن گزارش یہ ہے کہ ماضی میں یہ روایات رہی ہیں کہ اگر ایک کمیشن جو ہے اس سے مطمئن نہیں ہوئے تو دوسرے کمیشن کے اندر معاملات جو ہیں دوسرے کان سے پکڑ لیے اور صاف بچ نکلے۔ کھوسا صاحب جی میں نے کہا آپ نے ندیم افضل چند صاحب کی بات سنی ہوگی، وہ کہہ رہے ہیں مفروضوں پر بات نہ کریں، لیکن اگر آپ نے ایک کمیشن بنا دیا ہے، فرانزک رپورٹ کا آپ نے کہہ دیا ہے، ڈیٹا آپ کے پاس موجود نہیں ہے، آپ جا کے ریکارڈ ملوں سے مانگ رہے ہیں، تو پھر آپ کان دوسری طرف سے پکڑ لیں اور وہ جو پہلی رپورٹ ہے وہ ایک کہانی بن جائے اور دوسری رپورٹ میں سے آپ نکل جائیں، تو یہ تو ماضی میں ہوتا رہا ہے۔ دیکھیے، یہ رپورٹر پارٹی جو ہے نا، اس کی کوئی قانونی ویلیو حیثیت نہیں ہوتی ہے تا وقت کہ کوئی اس میں تائیدی شہادت نہ ہو۔ عدالتیں تو مقدمات کو یکسو شہادت کی بنیاد پر ہی کریں گے، تفتیشی کی رائے پر، چاہے وہ جے آئی ٹی ہو، چاہے وہ اس میں ایجنسیز کے سپیریئرز ہوں، یا ایف آئی اے کے سپیریئرز ہوں، یا نیب کے سپیریئرز ہوں، ان کی رائے کی
کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی ہے. ہم نے دیکھا ہے ماضی میں بھی, اور آپ کوئی اٹھا کر دیکھ لیں, ان کا ایسے اسکینڈلائز کر کے اتنے بڑے بڑے فگریٹو جگلری میں ڈالتے ہیں کہ عوام پریشان ہو جاتی ہے کہ کھربوں کا جو ہے وہ فلاں ہو گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا, اور بیچ میں سے جب ثبوت کی بات آتی ہے, شواہد کی بات آتی ہے, تو ایک ڈھیلا نہیں اس میں سے نکلتا. مجھے بتائیں کہ ایسی جو ہے تفتیش, ایسی جے آئی ٹی, ایسی رپورٹ, اس کا سوائے اس کے کہ آپ نے ایک جو ہے شعبدہ بازی کی ہے, عوام کو ایک ڈائیورشن دی ہے اور ان کے احساسات اور جذبات سے کھیلتے ہوئے ابھارا ہے کہ دیکھیں جی آپ کو تو لٹ گئے, مارے گئے, لوٹے گئے, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. آج آپ کی غربت کی وجہ بھی یہ ہے کہ پچھلے لوٹ گئے, کھا گئے, مار گئے, پتہ نہیں کیا کیا کر گئے. تو یہ منافرت جو پھیلا رہے ہیں, ایک طبقاتی کشمکش کی حالت پیدا کر رہے ہیں. خدا را یہ نہ کریں, کیونکہ یہ ندیم میں بتا دوں آپ کو کہ یہ عنقریب لوگ آپ کے ہمارے جو سفید پوش طبقہ ہے, یہ تو خیر بڑے لوگ تو شاید ملک میں بھی نہ رہیں, پتہ نہیں بھاگ جائیں, کیا کریں. ہمارا تو مرنا جینا یہی ہے. سفید پوش طبقے کے بھی گریبان پکڑ کے کوٹھیوں میں قبضے کر کے تو یہ لوٹیں گے, دکانیں کریں گے. یہ افراتفری اور کیوس, اس قسم کی باتیں کر کے منافرت نہ پھیلائیں. پہلے ہی اب جو کرونا لطیف کھوسا صاحب, میں ایک سیکنڈ آتا ہوں, میں ندیم صاحب سے ایک سوال کا جواب لے لوں, پھر میں دوبارہ. ندیم حسین صاحب یہ فرمائیے گا کہ کھوسا صاحب کی یہ بات جو ہے, اس سے میں اختلاف کر رہا ہوں کہ گزارش یہ ہے کہ جس رفتار کے ساتھ ہمارے ہاں امیر طبقہ امیر ہوا ہے, وہ اس کا طریقہ کار جو ہے وہ سیدھے راستے پر چل کے تو ممکن نہیں. دیکھیں جو ریاست کے بل بوتے پہ بزنس کرتے رہے ہیں, کھوسا صاحب بھی جانتے ہیں, اشرف صاحب بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, آپ بھی جانتے ہیں. کوئی نام لے یا نہ لے وہ ایک علیحدہ بات ہے, جانتے صاحب ہیں. وہ بزنس مین جن کا ریاست یا پالیسی میکنگ کے ساتھ تعلق نہیں تھا, وہ بزنس مین آج کہاں کھڑے ہیں, اور وہ 80% ہیں. یہ 10% بزنس مین ہیں جو ریاستوں حکومتوں کے بل بوتے پر آج ارب پتی کھرب پتی بنے ہیں. جو بڑی بڑی سسٹم جو کہہ رہے ہیں نا اشرف بھائی کہ پاور پالیسی آ گئی, سیمنٹ پالیسی آ گئی, شوگر پالیسی, یہ پالیسیاں یقیناً وہ 10% لوگ بناتے تھے. آپ سیرامکس انڈسٹری دیکھ لیں, آپ آٹو موبائل انڈسٹری دیکھ لیں, وہ بھی دیکھ لیں جن کا ریاست کے ساتھ کوئی اتنا تعلق نہیں تھا. یہ تو ریاست کے مہمان, میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آٹو انڈسٹری نے بھی ریاست سے فائدے اٹھائے ہیں. میں بتاتا ہوں وہ کس طریقے سے اٹھائے ہیں. جو وی آئی پی بزنس مین ہے نا, جو ریاست کے پالیسی میکنگ میں شامل ہوا ہے, تو جب یہ ظلم تو انہوں نے کیا ہے اس ریاست کے ساتھ, اس عوام کے ساتھ. اور کھوسا صاحب جو کہتے ہیں نا کہ یہ منافرت نہ بلائیں, کھوسا صاحب آپ تو تاج اچھالنے جانے والوں کے ماننے والے ہیں, اچھالنے جانے دیں تاج, تخت گرائے جانے دیں, کیا ڈر ہے؟ وہ غریبوں نے بھوک ہی مرنا ہے. اس کا خون نچوڑ کے یہ ارب پتی کھرب پتی بنے ہیں, تو ان کو آنے دیں کٹیڑے میں. ہم تو چاہتے ہیں کہ لوگ گھروں سے باہر نکال کے گھسیٹیں ان کو, اور انشاءاللہ آپ وقت آئے گا, اگر انصاف نہیں ہوگا, عدل نہیں ہوگا. میرا تو ایمان ہے کہ اگر عدل نہیں ہوگا, جو اس وقت نہیں ہو رہا ہمارے سسٹم میں, آپ دونوں بارز کے ممبر ہیں سینئر, ہم تو آپ سے سیکھتے ہیں. جوڈیشل سسٹم یا جو ہمارا انویسٹیگیشن یا پراسیکیوشن جو سسٹم ہے, جتنا زوال پذیر یہ ہو چکا ہے, اس سے اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟ کھوسا صاحب, ندیم چند صاحب کہہ رہے ہیں اچھلنے دیں تاج. آپ جیسے اور میرے جیسے سفید پوش اور محنت کش لوگ جو ہے, ہماری جو ہے وجود کو بھی خطرہ پڑ جائے گا. کوئی نہیں, 5-10 ہمارے جیسے غریب بھی مارے گئے تو خیر ہے, بے گناہ بھی خیر ہے, کچھ نہیں ہوتا سر. چلے, اللہ آپ کا حافظ اللہ بول رہے ہیں, اللہ آپ کو ایک دو امان میں رکھے. اچھا, اب میں کھوسا صاحب آتا ہوں. اشرف صاحب یہ فرمائیے گا کہ دیکھیے مفادات کا ٹکراؤ جو ہے اس کا کیا تعین نہیں ہونا چاہیے, اور کیا ریاست کے لیے یہ ممکن ہے؟ کیونکہ یہی لوگ جو ہیں یہ پارٹیوں کے سپورٹرز بھی ہوتے ہیں, انتخابات میں انہی کا سرمایہ بھی چلتا ہے, اور جہانگیر ترین صاحب نے جو اعتراف کیا ہے اس کے بعد تو ہر چیز جو ہے بالکل واضح ہو کر سامنے آ گئی ہے. دیکھیے, جہانگیر ترین صاحب ہوں, رزاق داؤد صاحب ہوں, اور صاحب ہوں جن کی انڈسٹریز بھی ہیں, جن کے اور کاروبار ہیں, جب وہ کیبنٹ کا حصہ بنتے ہیں اور وہ قریب ہوتے ہیں ان سب لوگوں کے, جو یہ اگر نہ بھی بیٹھے ہوئے ہوں اس وقت,
جب یہ کیبنٹ کا فیصلے ہو رہے ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا، وہ کیبنٹ کا حصہ ہیں، چاہے وہ اس وقت ریکیوز کر لیں اپنے آپ کو. کیبنٹ کے فیصلے جو ہیں وہ کلیکٹیو فیصلے ہوتے ہیں. یہ کوئی صدارتی طریقہ نہیں ہے قرض حکومت کا. یہاں پہ ایوری بڈی، ان کا تمام جو ہے وہ ایک دوسرے کا چہرہ بھی ہیں اور ان کا ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے. سو یہ کہہ دینا کہ جی وہ اس وقت کیبنٹ کی میٹنگ میں نہیں بیٹھے ہوئے تھے، وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کو ایڈریس نہیں کرتا. کانفلکٹ آف انٹرسٹ رہتا ہے. نمبر 2، ہم نے کیا تعین کر لیا ہے کہ ہماری اکانومی کیا ہے. اگر ہماری اکانومی جو ہے وہ فری ہے اور اس کے اندر کیپٹلزم ہے اور ہر آدمی کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی کی انڈسٹری لگائے اور اس کے اوپر کام کرے، تو اگر جہانگیر ترین صاحب نے ڈھیر سارے پیسے بنا لیے اور ایک مل کے بجائے اب وہ 12 ملوں کے مالک ہیں، چاہے انہوں نے خریدی ہیں چاہے ان کو ٹھیکے پہ لیا ہوا ہے، اگر وہ 1000 ایکڑ سے بڑھا کے اس کو 42,000 ایکڑ پہ لے جاتے ہیں اپنی کاشت کو، تو واٹ از رانگ ود دیٹ؟ جب تک کہ انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ چھپانے کے لیے ہو رہی ہیں. یہ انویسٹمنٹس ہوتی ہیں جو انہوں نے کی اپنی پارٹی کے لیے اور وہاں سے انہوں نے اس کو حاصل کیا. تو یہ جو کمیشن کی رپورٹس یا ساری یہ سب باتیں یہ سب شام ہیں. دس از این آئی واش. ٹھیک ہے. میں اشتر صاحب آتا ہوں. جی میں آتا ہوں. اس میں کھوسا صاحب یہ فرمائیے گا کہ میں ذرا یہ چیز بھی، چونکہ ندیم افضل چند صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ فرمائیے گا کہ آج چونکہ ڈاکٹر شہباز صاحب کی وہ آئی ٹویٹ کہ سندھ میں فیکٹریاں کھلوانے پہ لوگوں سے پیسے مانگے جا رہے ہیں اور اس میں بڑے سرکردہ لوگوں کے نام جو ہیں وہ آ رہے ہیں، اور یہ بڑا ایک افسوسناک عمل ہے. دیکھیں یہ ایسے ہی ہے جیسے بدقسمتی سے ایک خبر چھپ گئی جی 8 ارب 12 ارب جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ نے تقسیم کر دیے، وہ کہاں گئے کسی کو نہیں ملے. حالانکہ وہ یعنی پھر چیف منسٹر صاحب کو بھی پریس کانفرنس کر کے تو ایک لمبا چوڑا بیان دینا پڑا، اور حکومت کی جانب سے بھی وہاں آیا سندھ سے کہ بھائی یہ 8 ارب یا 12 ارب یہ کہاں سے آپ نے لے لیا خدارا. یہ اتنا جو ہے صرف ہوا ہے 1 بلین جو ہے ڈسٹریبیوٹ کیا ہے اور ساروں کے وہ ریکارڈ موجود ہے. تو میرے نہیں خیال کہ اس طرح کے ہم سینسیشنل باتیں ہوا میں کر کے اور پھر کسی کو داغدار کر کے اور پھر جو ہے اس کا چہرہ مسخ کر کے اور عوام کو ہم بھڑکا دیں، اس لیے کہ عوام کے اندر جو ہے ایک طرح سنگی پیدا ہو رہی ہے. غربت کی دہلیز سے پاکستان جو ہے پہلے شاید 25% سے 50% سے زیادہ لوگ چلے گئے ہیں. آپ نے جو ہے ریاست مدینہ بناتے بناتے آپ نے کہا میں خودکشی کر لوں گا، میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا. جب قرضہ کوئی کام مانگتی ہے تو اپنی غیرت کو پہلے وہ بیچتی ہے اور وہ جو ہے غلامی پہ جب اترتی ہے. آپ نے اب صرف یہ نہیں ہے، آپ نے سب کو بھکاری بنا دیا، آپ نے قوم کو بھی بنا دیا، ملک کو بھی بنا دیا. آپ نے 12,000 اب دینا شروع کر دیا، پتہ نہیں آگے کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. تو مجھے جس طرح اشتر اور صاف علی صاحب نے کہا کہ بھائی معیشت کا آپ کے پاس کوئی روڈ میپ بھی ہے کہ اس ملک کو سدھار کیسے کرنا ہے. جو تو آپ نے لمبی لمبی باتیں کی، 1 کروڑ نوکری کی اور 50 لاکھ گھر کی اور جو ہے کشکول کا پیالہ توڑنے کی، وہ تو ایک ایک کر کے آپ نے خود ہی اس کو جو ہے چکنا چور کر کے جو ہے وہ بنایا. پتہ نہیں کس ریاست مدینہ کی بات کریں. کھوسا صاحب میں آتا ہوں، میں ذرا ندیم افضل چند صاحب سے بھی یہ بات کر لوں. گزارش یہ ہے کہ آج گورنر سندھ حیدرآباد گئے ہوئے تھے. سندھ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم بڑے خطرے میں ہیں، یہ بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، لاک ڈاؤن، احتیاط. وہ کہہ رہے ہیں نہیں، یہ وزیر اعظم صاحب صحیح کہتے ہیں، یہ بات جو ہے یہ اس طریقے سے یہ نہیں ہونی چاہیے. اوپر سے اس طرح کے جب ٹویٹس آئیں گے اس ماحول کے اندر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی طور کے اوپر کوئی بالغ نظری صاحب جو روزانہ کمیٹی جس کو اسد عمر صاحب ہیڈ کرتے ہیں، کوارڈینیشن کمیٹی کرونا کے اوپر جو بنائی گئی ہے، اس میں سارے چیف منسٹر شامل ہوتے ہیں، GB کے بھی اور ایون پرائم منسٹر آف AJ کے بھی ہیں میرے خیال میں. تو وہ سارے ایک نیشنل کنسنسس کی بنیاد پہ جو فیصلے ہوتے ہیں وہ سب اون کر رہے ہیں.
اس وقت تو کوئی سوال ہی نہیں ہے ایسا کہ کوئی اختلاف ہے. نہیں تو یہ جو دائیں بائیں لوگ چھوڑے ہوئے ہیں یہ کائے کے لیے؟ اب یہ جواب ان سے لیں, میں نہیں ان کا جواب دے سکتا. میں وہ جواب دے سکتا ہوں آپ کو جو پالیسی ہے, پالیسی یہ ہے کہ صوبوں کے ساتھ مل کے اس کرونا کی مرض کے ساتھ نپٹنا ہے, اور اس میں چیف منسٹر بلوچستان ہوں, سندھ ہوں, پنجاب ہوں, KP کے ہوں, سب کی مرضی کے ساتھ لاک ڈاؤن سخت کرنا ہے, پھر بھی اکٹھے کرنا ہے, سافٹ کرنا ہے, پھر بھی کرنا ہے. بزنسز کھولنے کی بات ہو رہی ہے, اس میں بھی سندھ کو آن بورڈ لیا جا رہا ہے. کچھ بزنسز کے اوپر وہاں کی جو ڈیبیٹ ہوئی, ایک آدھا پوائنٹ تھا جس پہ اتفاق نہیں ہو رہا تھا. باقی 99% میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میٹنگ میں اتفاق ہوا سب پارٹیز, سب گورنمنٹس کا. لیکن اور یہ تو پھر سیاسی بیان بازیاں ہوتی رہتی ہیں اس پہ. آپ ان سے جواب لیں, میں ان کا بھی آپ پہ جواب نہیں دے سکتا. اچھا اب یہ فرمائیں کہ یہ جو لطیف کھوسہ صاحب بھی بات کر رہے تھے, اشرف صاحب بھی بات کر رہے ہیں, فورینزک آڈٹ بھی ہو جاتا ہے, کمیشن چلے گا. اشرف صاحب کی میں نے بات بڑی ڈیٹیل سنی. اگر اس سے کچھ رزلٹ نہ نکلے, دیکھیں اگر اس سے کچھ رزلٹ نہ نکلے تو پھر اشرف صاحب کی بات بالکل 100% رائٹ ہے, پھر یہ تاثر بالکل جائے گا. لیکن اس وقت تک تو یہ تاثر اس لیے نہیں جا سکتا کہ ان چیزوں پہ آج تک کام ہی نہیں ہوا اس پیرائے میں. نہ IPPs کو کسی نے پوچھا, نہ شوگر پالیسی کے اوپر کسی نے سوال اٹھایا. چھوڑ دیں, ہم کہتے ہیں کس کی 5 ملنے, اللہ تعالیٰ اس کو 10 دے, اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں. وہ کہتے ہیں جی ساورن گارنٹیز دی ہوئی ہیں, باہر کے لوگ بھی ہیں, آپ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر لیں. نیگوشیٹ کریں گے, بالکل کریں گے, نیگوشیٹ بھی کریں گے. ہم کسی کے خلاف کوئی غیر قانونی کام نہیں ہوگا کہ جس کے اوپر کانٹریکٹ کی کوئی خلاف ورزی ہو یا کوئی ساورن ایسی فارن انویسٹر کو اس سے ایسی کوئی بات نہیں ہوگی. پیسے واپس لے سکیں گے جو زیادہ دیں؟ اگر ہوں گے اس وقت تو یہ میں اسٹیٹمنٹ بھی نہیں دینا چاہتا کہ ہم لیں گے. میں کوئی افتخار چودھری تو نہیں ہوں کہ ایویں اسٹیٹمنٹ دیتا رہوں, لیکن میں کہوں اس پہ عدل ہوگا, فیئر انکوائری ہوگی, فیئر کمیشن رپورٹ اگر انشاءاللہ آئے گی, جو آپ کی بھی خواہش ہے, جو سب کی خواہش ہے, تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ ڈائریکشن ٹھیک میں جائے گا. لیکن اس رپورٹ کے آنے کے بعد نہ چینی کی قیمت میں کوئی فرق پڑا ہے, نہ آٹے پہ فرق پڑا ہے, اسی طرح لیکن آٹا 800 روپے کی مل رہا ہے, تھوڑا وہ بالکل فرق پڑا ہے. کہاں سے آپ لے رہے ہیں؟ میں لے کر آ رہا ہوں, آپ کو بتاتا ہوں. اب پہلے 16 لاکھ ٹن گندم خریدنی تھی, اس دفعہ 28 لاکھ ٹن گورنمنٹ خرید رہی ہے. اس دفعہ ہر بندے کو ایپ پہ اس کو بوریاں مل رہی ہیں, آسانی کے ساتھ مل رہی ہیں. اس کا بھی رولا پڑا ہوا ہے؟ نہیں, کوئی رولا نہیں. وہ تو لوگ نکلے میڈیا تھوڑا سا خدا کو مانے نہ کرے, اس طرح کیا کریں, تھوڑا سا نہیں اس طرح نہ کیا کریں. ہم آپ کو ایگزیکٹ بتا دیتے ہیں کہ یہ کیا سچویشن ہے. میں خود اپنی گندم خود لگاتا ہوں, خود بیچتا ہوں, کل ہو کے آئے ہوں. باسر آدمی ہے آپ, باسر کوئی فیلڈ میں رولا نہیں ہے, بڑے کوئی فیلڈ میں رولا نہیں. بڑے عام لوگ ہیں, چھوٹے ذمہ دار ہیں جو بیچارے خجل خوار ہو جاتے ہیں باردانہ کے پیچھے, ابھی بھی ہو رہے ہیں. اس دفعہ کوئی نہیں ہوگا. چلیں میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ ندیم افضل چاند صاحب, بہت شکریہ لطیف کھوسہ صاحب, بہت شکریہ اشرف استاد صاحب. ناظرین آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی, اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.